जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। ये इतलात इस वक्त जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी, जिनका प्रोफाइल इस वक्त हमने आपको बताया, उनके हवाले से खबर आ रही है एहसन इकबाल साहब को कोट करके कि जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करने की उस कमेटी ने मंजूरी दे दी है जिसकी आईनी तरमीम के तहत जिसे ये इख्तियार मिला था। ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हमारे साथ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आप कमेटी के रुकन हैं। ज़ाहिर है पहले तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं आए, मगर उसके बाद भी इजलास लंबा चला है। ये मुत्तफिका फैसला है, JUI ने इख्तिलाफ किया है, क्या हुआ है? 2/3 से जो प्रेसिडेंट थे उसमें से 2/3 ने जो है फैसला किया है या फिर सब क्या जो है डिलिब्रेशन जो है लंबी हुई है, बड़ी तफसील के साथ जो है डिस्कशन हुई है। सारी जो पार्टी प्रेजेंट थी, PTI के बाकी सारी पार्टी प्रेजेंट थी, तो उन्होंने जो है वो यही फैसला किया फाइनली। लेकिन बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। और सब जो डिस्कशन थी वो किस हिसाब से थी? एक जो सबसे पहले अगर किसी ने ख़तरे का इजहार किया कि जी अक्टूबर के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं PTI वाले, फिर आपने पार्लियामान में जब तकरीर की तो उस बात को आप और आगे ले गए 8 जजेस के बेंच के हवाले से भी, क्या इसी बात के पैराए में डिस्कशन हुई कि हुकूमत को खतरा कहाँ है कहाँ नहीं है? किस पैराए में डिस्कशन हुई? नहीं, इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई पर्टिकुलरली जो है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुरेज करूंगा क्योंकि हमने अंदर जो डिस्कशन की है वो अंदर ओथ की है कि ये पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन दो साहिबान को नहीं बनाया गया और जिनको बनाया गया है वो तीनों जो है काबिल एहतराम है जुडिशरी के, और हम चाहते हैं कि जुडिशरी में अगर कोई फिशर्स थे, कोई इख्तिलाफात थे, तो वो भी ख़त्म होने चाहिए। इसी में निजात है कौम की और हमारी सोसाइटी की कि जितने भी फिशर्स हैं, जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं वो ख़त्म की जाएं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, सुबाहियत के ऊपर बेस्ड हैं या किसी और सियासत पे बेस्ड हैं, वो सारे जो फॉल्ट लाइन जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अंदर वाली डिस्कशन को पार दूँगा तो वो मकसद हल नहीं होगा। वैसे ज़ाहिर जो अंदर डिस्कशन हुई, वैसे तो ख्वाजा साहब ज़्यादा बेहतर ना होता कि अगर इतनी बड़ी तैनाती है, मुल्क के चीफ जस्टिस की तैनाती है, तो आवाम को पता चलना चाहिए, मेरिट्स डीमेरिट्स पब्लिकली होता ये है कि आप लोगों ने क्या बहस की, किस जज के खिलाफ क्या बात है, किस जज के हक़ में क्या बात जाती है कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस बने, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ा शानदार करियर है जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस याया आफरीदी का, दोनों का ही, तो पता चलता। देखें, तीनों साहिबान का जो प्रोफाइल था वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी एजुकेशन से लेके उनकी जुडिशल कॉन्डक्ट से लेके हर चीज़ जो थी उसमें बहुत कम फ़र्क था, बड़ा फाइन मैं समझता हूँ कि फ़र्क था। लेकिन दोनों जज साहिबान जो जिनके नाम आए हुए थे जो नहीं हुए, वो भी इंशाल्लाह ताला मेरी दानिश के मुताबिक तो जुडिशरी में ही रहेंगे। तो मैं अगर कोई ऐसा कोई रिमार्क दूंगा तो मेरा ख्याल है ना मुझे ज़ेब देता है और ना ये वैसे भी जो हमारे मकासद हैं उनकी नफी करेगा। लेकिन मैं एक बात से आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि अमेरिका में जो है जब जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वहाँ का जो सेनेट है या जो वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि हमारी असेंबली की जो वहाँ पे मुतबादिल वहाँ पे जो अदारा है, तो वो कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स जो है ना वो ओपन हो रही होती हैं, वो टेलीवाइज हो रही होती हैं, और उसमें जो लोग अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड हुए होते हैं कि जिनका नाम प्रेसिडेंट ने भेजा होता है कंफर्मेशन के लिए, वो लोग जो हैं उनकी हर चीज़ जो है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी स्टूडेंट लाइफ, उनकी ख़ानदानी लाइफ, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है। अल्लाह करे हमारी सोसाइटी में भी इतनी टॉलरेंस आ जाए, इतनी फराखदिली आ जाए कि हम ये बातें ओपनली डिस्कस कर सकें और फेस कर सकें सिचुएशन को, क्योंकि को फेस कर सकें। बिल्कुल, और आपने क्यों, मगर आपके टॉलरेंस तो आ जाए, आपके पास मौका था कल, तरमीम ऐसी कर देते कि जी ये इजलास होगा और इजलास पब्लिकली टेलीकास्ट किया जाएगा और आवाम देखेगी कि हम 3 जजेस के नाम पर बहस कर रहे हैं, और इसमें इनटॉलरेंस का तो मसला नहीं था। आप लोग करना चाहते तो कर देते कल तरमीम। नहीं, मैं शायद अल्लाह हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला खैरियत रखे,
آئندہ جو ہے وہ کسی ترمیم کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش جو ہے پوری کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. خواجہ صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کے نام پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی ہے, ان کا نام بھی کنسیڈر ہوا, اور اس کے بعد یا پھر صرف دو کے درمیانی بحث ہوئی, جو ٹریک ریکرڈ یا پھر آپ لوگوں کا اپنا ریکرڈ اور ماضی کی جو تنقید ہے اور جو ماضی کے فیصلے ہیں جسٹس منیب اختر کے, اس کے بعد بھی ان کا نام بھی منیب اختر صاحب کا بھی نام جو ہے نا وہ بھی کنسیڈر ہوا, ان پہ بھی بحث ہوئی. اور لیکن ایک جو ہے یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر آلموسٹ 2/3 کہوں گا یونانیمٹی تھی کہ ان کو بنایا جائے. اور جو ایک ممبر ہیں ظاہر جے یو آئی کا سمجھ آتا ہے, ان کا بھی اختلاف تھا ان پر, یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو سینئر موسٹ ہیں انہیں بنا دیا جائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو؟ نہیں, ان کی اپنی دیکھیں, وہ پھر میں کاروائی جو ہے وہ اس کی کر دوں گا. ان کا بڑی کنسٹرکٹیو باتیں انہوں نے بھی کی, کنسٹرکٹیو باتیں کی ان کی طرف سے بھی. مگر ایک اور مسئلہ ہے, آپ نے ترمیم ظاہر دیکھی ہوگی خواجہ صاحب, کہ اگر اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں 3 سال کے لیے وہ بنیں گے اور 63 برس کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ 65 سال پورے کرتے, تو اور اگر وہ منع کر دیں تو اب جو ترمیم ہے اس کے تحت آپ لوگوں کے پاس 2 ہی آپشن بچیں گے, جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ. تو پھر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, اگر وہ منع نہیں کرتے تو پھر آپ چوتھے پڑ جائیں گے. نہیں, میری ہماری امید ہے جو ہم لوگ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ چاہے وہ 2 سال بعد بنے یا 3 سال بعد بنے, جو ہے یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے 3 سال کے لیے, جو ہے یہ اگر امیڈیٹلی ان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے تو میرا اندازہ ہے, میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے ایکسیپٹ کریں گے, یہ میرا اندازہ ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ قطعی طور پہ نہیں جانتا, میں ان میں سے تینوں ججوں میں سے کسی کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ. صاحب اب ایک امید تھی جس کا تحریک انصاف اظہار کر رہی تھی, اور وہ تھا کہ دسمبر تک انہیں الیکشن دکھ رہے تھے. یہ اسد قیصر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, ایک اندیشہ تھا جس کا آپ اظہار کر رہے تھے, اور آپ کو یہ تھا کہ ان کی یہ امید ہے جو کہ آپ کا اندیشہ ہے کہ ہماری حکومت جائے گی کیونکہ عدلیہ میں تبدیلی آئے گی. اب وہ اندیشہ نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ترمیم, آپ اگر اس ترمیم کو دیکھیں تو یہ جوڈیشری کے متعلقہ ہی ترمیم ہوئی ہے 26 میں, یا سود کے متعلق دوسری چیزیں بھی جو ہونی ہیں, لیکن مین فوکس اس کا جوڈیشری پہ ہوا تھا. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ وائی دس واز نیسیسری, کیوں اس کی ضرورت سمجھی گئی ترمیم کی جوڈیشری کی. آپ دیکھیں پچھلے 15-16 سال سے 17 سال سے جو ہے ایک پولیٹیکل رول بھی جو ہے نا وہ جوڈیشری نے ایزیوم کر لیا ہوا تھا, اور ایک جو بلر ہو گئی ہوئی تھی, جو لائنیں ہوتی ہیں جو تفریق کرتی ہیں مختلف اداروں میں, جوڈیشری میں, پارلیمنٹ میں, وہ لائنیں جو ہے نا وہ بلر ہو گئی ہوئی تھیں, وہ ان میں کلیئرٹی نہیں گئی ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ 26ویں ترمیم کرنی پڑی ہے, اور پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے. اس لیے اسرٹ کیا ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیریٹری تھی, ہماری ٹیریٹری کے اوپر جو ہے, ان مائی ہمبل اوپینین, ان دا اوپینین آف دا پارلیمنٹ, members of the parliament, this institution, our territory was encroached, and there was repeated trespassing on our territory. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم سے, میں کسی شخصیت کی قطعی طور پہ بات نہیں کر رہا, لیکن اس ترمیم سے یہ ڈیفائن جو ہوئی ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جو آئین جو ہے جوڈیشری کا متعلق جو ڈیفائن کرتا ہے چیزیں, ہم اس میں دخل اندازی کریں. نہ کسی اور ادارے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ٹیریٹری کے اوپر جو ہے ٹریسپاس کرے. تو یہ مین وجہ یہی بنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیکشن ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں, 3 جو ہیں وہ نام آئے, ان میں سے ایک نام لیا. اور شاہد میں یہاں پہ ایک چیز اسرٹ کرنا چاہوں گا, آپ لائن پہ ہی ہیں نا؟ جی میں سن رہا ہوں. جی, میں اسرٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ تاریخی طور پہ ہماری 75-76 سال تاریخ میں فوج کا ادارہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ادارہ رہا ہے. وہ
پولیٹیکلی اس کی جس طرح مرضی آپ اس کو ڈیفائن کریں، لیکن ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر وہ ادارہ جو ہے 5 سینئر موسٹ بندوں کے نام بھیج سکتا ہے اور ایک سویلین پرائم منسٹر اس میں سے نام ٹک کر کے اس کو چیف آف سٹاف لگا سکتا ہے، تو وائی کانٹ دس بی ڈن فار این انسٹیٹیوشن جس میں 18 یا 19 یا 20 یا 21 بندے. خور صاحب دو مسئلے اس میں، ایک تو یہ کہ ظاہر فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، عدلیہ جو ہے وہ ایک الگ ستون ہے، وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے. اب ایگزیکٹو کی ایک ایسی کمیٹی ہو جس میں ایگزیکٹو ڈومینیٹ کر رہی ہو تو عدلیہ ایک ماتحت ادارہ بن جائے گا یا آزاد ستون رہے گا. اور دوسرا جو چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہوتی ہے پورا ملک ہل جاتا ہے، ایک 3 سال بعد تعیناتی کے لیے اور ایک اس کے 3 سال بعد ایکسٹینشن کے لیے. تو پھر یہ بھی یہاں بھی یہی ہو رہا ہو؟ نہیں، میں آپ کی بات سے اس طرح اختلاف کروں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ماتحت ادارہ جو ہے نا وہ تھیوریٹیکلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک ادارہ جو ہے جس کی پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے سائے جو ہیں وہ 30-35 سال سائے ڈائریکٹ پڑے، اور اس کے بعد جو ہے ویسے بھی ان کی ایک امپورٹنس ہے ملک کی دفاع کی حیثیت سے، ٹیررزم کے اگینسٹ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کی حیثیت سے وہ ہمارے رکھوالے ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، خون کے ساتھ قربانیاں آج بھی دے رہی ہیں، کنٹینیوسلی دے رہے ہیں 75-76 سال سے، وہ ایک اس کا تقدس ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ادارہ جو ہے ٹوٹلی سبمٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کی چوائس کے آگے جو ہے، تو یہ اگر یہاں پہ ہم نے 3 نام دے دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے جو ریکمینڈ کیا گیا ہے یہ وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک وائٹ چیکس پرائم منسٹر کا فیصلہ. صاحب ایک تو چیف جسٹس کے اپنے اختیارات بہت مختصر ہو گئے، مگر دوسرا یہ کہ ایک ایسی ظاہر کمیٹی ایسی ہے جس میں ڈومینیٹ حکومت کر رہی ہے. ابھی بھی دیکھیں نا آپ 8-1 سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر فیصلہ دے دیا، یعنی آپ کے سارے اتحادی ہیں. تو آئندہ جو ٹاپ 3 ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، تو ویسے ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے پاس اختیارات بڑے کم رہ گئے ہیں، وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ چیف جسٹس حکومت نے بنانا ہے، اپنے فیصلوں میں وہ آزادی کا مظاہرہ کریں گے یا احتیاط کا مظاہرہ کریں گے کہ حکومت اپسیٹ نہ ہو جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون اور آئین کے بارے میں جو ہے اس کی وائلیشن یا اس کی جو ٹیریٹوریل ڈیفائن ہوئی ہے ٹیریٹری، اس کو اس کے وائلیشن جو ہو رہی تھی اس کے لیے محتاط ضرور ہو جائیں گے. کہ یہ ادارہ فار دی فرسٹ ٹائم ہم نے اسرٹ کیا ہے اپنے آپ کو. دیکھیں یہ جو اسرشن ہے یا جو اسرٹ کیا گیا ہے یہ ابھی ترمیم کے ذریعے وہ بھی جمہوریت کے حق میں جائے گا. اور میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتاتا ہوں، میں آئی کینٹ ڈائیورج کہ کس طرح ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن بڑی جمہوری انداز میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے ساری کی ساری، جو اس وقت 3-3.5 گھنٹے کی چلی ہے. کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور پھر ہم وفد بھیجا ہے ہم نے ان کے پاس PTI کے پاس کہ آپ آئیں اور شرکت کریں آ کے میٹنگ اس کے اندر سے. اچھا، ان کا گلہ یہ ہے کہ ایک رکن ان کا زیادہ ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، تو ان کے ایک رکن زیادہ ہوتا تو پھر آپ کے 8 نہ ہوتے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. دوسرا ان کا یہ کہ ترمیم جو کی گئی ہے وہ دھونس کے ذریعے کی گئی ہے، زبردستی کی گئی ہے، کڈنیپنگز کے ذریعے کی گئی ہے، پریشر ڈال کے کی گئی. میں کہہ دیں گے کڈنیپنگ کس کی گئی. 4 ہمیں ووٹ ملے ہیں آزاد جو ہے، وہ چاروں کے چارے آزاد لوگ تھے. اور ایک جو پریس کانفرنس آئی ہے اس بندے نے اپنی پریس کانفرنس جو ہے اس سے وہ انہوں نے انکاری ہو گئے ہیں، وہ جو ہے مینگل صاحب کے پارٹی کے. باقی جو 4 بندے جنہوں نے جو PTI کلیم کرتی ہے وہ ہمارے وہ آزاد لوگ ہیں. ایک تو PTI کو مبارک زیب تو ڈیفیٹ کر کے الیکٹ ہوا ہے. تو یہ تو ساری کہانی ہے. PTI کہانیاں بنانے میں ماہر ہیں، وہ جھوٹ کو سچ بنانے اور سچ کو جھوٹ بنانے میں جو ہے ان کا جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ ایکسپرٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ایک بندہ بتا دیں جو ان کی پارٹی کا ٹوٹ کے ہماری طرف آیا اور ہم نے ووٹ اس کا ڈلوایا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے آنے والے سالوں میں اچھا ہوگا. خواجہ صاحب ایک اپرائٹ جج جن کا بڑا فلالیس کریئر ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں وہ فیصلے دیے کہ تحریک انصاف ان پر تنقید کرتی تھی، وہ آپ کے حق میں فیصلے تھے، چند فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آئے، آپ کو تھوڑا کنسرن پیدا ہوا تو آپ نے تنقید کی، تحریک انصاف ان کی حامی نظر آئی. مگر ایک ایسے اپرائٹ جج
اس لیے چیف جسٹس نہ بنے کیونکہ طاقتور حلقے ان سے ناراض ہو گئے ہیں یا ان کے حوالے سے انہیں خدشات پیدا ہو گئے ہیں، تو اس سے ملک کی جمہوریت، ملک کا عدالتی نظام مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے آج جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے تو کوئی کسی شخصیت کی تو جو ہے وہ نام کوئی اصول کی یا کسی روگردانی نہیں کی یا کسی آئین اور قانون کے کسی شک کی یہ ترمیم نے یہ حق دیا ہے، اور یہ حق جو ہے جمہوری ملکوں میں جو ہے، you know, and there are countries in the world who can call judges to the bar of the house. جو پارلیمنٹ کی میں ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، اور بڑی ٹرانسپیرنسی سے ہوتا ہے نا، اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں میرٹس ڈی میرٹس پر بات ہوتی ہے. مگر خواجہ صاحب ایک اور اس میں مسئلہ ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، ان کا ایک پورا پلان تھا 2026 تک رول کرنے کا. اس میں انہیں لگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مستقبل میں چیف جسٹس بن گئے، مسئلہ ہو جائے گا. ریفرنس لائے، پھر اس ریفرنس کے آگے بڑھے، پوری کی پوری سازش ان کے گھڑی گئی، انہوں نے سروائیو کیا، بڑی بہادری سے اپنا کیس لڑا. اگر یہ ترمیم ہوتی، عمران خان کو ضرورت کیا تھی یہ سارا کا سارا کام کرنے کی؟ انہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس بنے گا ہی نہیں، آگے جا کے 3 میں سے میں نے ایک سلیکٹ کرنا ہے، تو کیا ہوتا؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو آپ حکومت میں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، آئندہ جو بھی حکومت ہوگی اسی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سسٹم کے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا ہے. اور اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے گی تو عدلیہ اس حساب سے چلے گی، جج سر جھکا کے چلے گا. دیکھیں پولیٹیکل یہ اس میں کوئی جو ہے کوئی پرماننس تو نہیں ہے نا ہماری حکومت کی. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور یہ جو ترمیم جو ہے جو ہم نے کی ہے، اس میں جو بھی آپ فوائد گنا رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ the dice is loaded، تو یہ جو ہے جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نا. وہ بھی اس سے جو ہے وہ جو آپ جو فوائد گنوا رہے ہیں مطلب ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو یہ فائدے بہت نقصان دہ لگ رہے ہوں گے. یہ ترمیم جس طرح 19ویں ترمیم کی اور اب ریورس کرنی پڑی اور بعد میں بری لگی، یہ ترمیم بھی ریورس نہیں کرنی پڑے گی جب آپ، کیونکہ ظاہر ہے خواجہ صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، مگر کہیں نہ کہیں دیر سے صحیح عدالتوں سے آزاد ججز ایسے موجود تھے جنہوں نے ریلیف دیا، پریشر برداشت کیا. مگر آئندہ کے لیے تو ایک ایسا نظام ہوگا جس میں جو سر جھکا کے چلے گا وہی عدالت میں ترقی کرے گا، اور حکومتیں اگر ایک پیج پر ہوں گی اداروں کے ساتھ تو ججز کو بھی رہنا پڑے گا ایک پیج پر. تو اب اس طریقے سے ہی بات آگے بڑھ پائے گی. میری بات سنیں، مجھے صرف ایک منٹ صرف دے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جسٹس منیر کے وقت آزاد تھی؟ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جس وقت ارشاد خان کے وقت آزاد تھی؟ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جسٹس نسیم حسن شاہ کے وقت آزاد تھی؟ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جسٹس گلزار کے وقت یا ساق نثار کے وقت یا بندیال کے وقت جو ہے اس وقت آزاد تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے یہ میں نے خواجہ صاحب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ ان تمام ادوار سے زیادہ آزاد ہے، مگر اب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا 26ویں ترمیم کے بعد زیادہ آزاد رہے گی؟ میں آپ کے سوال کا کیٹیگوریکلی بغیر کسی بہام کے جو ہے میں جواب دوں گا کہ عدلیہ اس وقت آزاد رہی. ہمارے کانڈکٹ کے جو ہے یہ آپ کو گواہی دے گا آنے والے دنوں میں کہ ہم بالکل مزل نہیں کریں گے. میں بالکل آپ کو میں کوئی اس میں سیاسی یا کوئی اور کوئی مسلط کے تحت جواب نہیں دے رہا آپ کو کہ میں عدلیہ کی جو سپریمیسی ہے اس میں بالکل بلیو کرتا ہوں، لیکن انصاف کے حوالے سے سپریمیسی جو ہے آئین اور قانون کے حوالے سے سپریمیسی جو ہے جو اس کو ڈیفائن کرتی ہے، میں بالکل I'll be the first man to defend that, کہ ان کی ٹیریٹری پہ کوئی ٹریس پاسنگ نہ ہو. اگر آئی آفریدی صاحب بنے ہیں تو میں بالکل ان کی انڈیپینڈنس کو یا ان کی جو پوزیشن ہے یا ان کا جو رتبہ ہے اس کو آن دا فلور آف دا اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ جو ہے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا. دیکھیں دیکھیں ظاہر جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا بہت زبردست اور شاندار کریئر ہے، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کو باؤنڈریز میں رکھنے کی بات کی ہے، مگر جیسے منصور علی شاہ نے بھی کی ہے. انہوں نے جب عمر عطا بندیال ایسے استعمال کر رہے تھے اپنے اختیارات اور ماسٹر آف دا روسٹر قرار دے دیا تھا جس منیب اختر نے، انہوں نے اس وقت کہا کہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دونوں ججز کا شاندار کریئر ہے. میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو انتخاب ہوا وہ اس لیے ہوا کہ آپ ان کے زیادہ معترف ہیں یا اس لیے ہوا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کے معترض ہیں؟ نہیں
دیکھیں میں ان میں سے کسی شخص کو یا کسی آنریبل جج کو حکومت آپ سے مراد میری حکومت کی ہے آف کورس آپ سے مراد میری حکومت کی ہے میں جو ہے شہباز شریف بھی نہیں جانتا بالکل نہیں جانتا اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ سلام دعا جو ہے ہماری پارٹی میں کسی کے ساتھ ہے یا ہوگی ماضی میں رہی ہوگی تو منصور علی شاہ صاحب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے باقی افریدی صاحب جو ہے وہ کے پی سے آئے ہوئے ہیں منیب صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ کس ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا میں نے کراچی میں سرو کیا ہوا جی کراچی میں سرو کیا ہوا ہے تو اس لیے ان میں تینوں بندوں کو کوئی ذاتی طور پہ اور سب سے کم جو ہے نا ذاتی طور پہ وہ افریدی صاحب کو لوگ جانتے تھے یہ سارے جو 8-9-10 بندے ہم اکٹھے ہوئے تھے تو یہ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے لیکن ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے جوڈیشری کی ضرورت تھی یعنی کہ ان کے جو پولیٹیکل رول جو ہے وہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل رول جو ہے پولیٹیکل پروناؤنسمنٹس جو ہیں جو چیئر کی طرف سے یا بینچ کی طرف سے جو آتی تھیں وہ ہرٹ کر رہی تھیں ہماری ڈیموکریسی جو آلریڈی بڑی فریل ہے ہماری کو ڈیموکریسی جو ہے کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے اس کو بار بار دھچکے لگتے ہیں فالج زدہ ہو جاتی ہے پھر دھچکے لگتے ہیں پھر پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے یہ ریزیلینس ہے ہمارے وطن کی ریزیلینس ہے ہمارے ملک کی ریزیلینس ہے جس کی وجہ سے باوجود اتنے دھچکوں کے جو ہے ہماری ڈیموکریسی جو ہے کسی نہ کسی حالت میں اچھی بری حالت میں جو ہے زندہ ضرور ہے اور یہ کل ہم نے جو پرسوں کی ہے اور ہم آئندہ بھی ویری سون ہم بگر پیکیج جوڈیشری کے علاوہ باقی بھی ریفارمز کریں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی آپ لوگ جب تک پریس آزاد ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ایک آنیسٹ اینڈ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے ایک آزاد اور باضمیر جو ہے پریس جو ہے جس کا ضمیر جاگ رہا ہو اس ملک میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی اور فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر حکومت کے جب نون لیگ آپ اپوزیشن میں بھی تھے آپ کا اعتراض تھا جسٹس منیب اختر صاحب پر کیونکہ وہ ہم خیال بینچز بنتے تھے جسٹس اعجاز الحسن جسٹس مرتضیٰ بندیال جسٹس منیب اختر مل کر فیصلے دیتے تھے اور بہت ہی متنازع فیصلے بھی دیے گئے ظاہر ہے 63A کا فیصلہ ہو ماسٹر آف دا روسٹر والا فیصلہ ہو وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بھی خلاف تھے خود چیف جسٹس بننا تھا پھر آڈیو لیکس کا معاملہ ان کا ساری باتیں ہوئی مگر آپ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جب چیف جسٹس بناتے ہیں تو ایک تو ان کے کریئر کے 2 سال کم ہو جاتے ہیں مگر جسٹس منصور علی شاہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب 3 سال پورے ہوں گے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے تو اس وقت بھی جو ٹاپ 3 لوگ موجود ہوں گے ان میں جسٹس منیب اختر ہوں گے اور اگر آپ کی حکومت نہ ہوئی تو اب تو شاید 1 سال کے لیے جسٹس منیب اختر چیف جسٹس بنتے جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا چانس ہوگا 3 سال کے لیے چیف جسٹس بننے کا دیکھیں یہ تو مجھے اتنا صاحب کتاب نام میرا کوئی میری کوئی یہ نہیں جو ہے وہ ابیلٹیز اتنی نہیں ہے جو حساب کتاب میں کر سکوں کہ 3 سال کے بعد کیا ہوگا لیکن اگر جسٹس منیب اختر جو ہے وہ پہلے 3 ججز میں ان کا نام آتا ہوگا اس وقت جو ہے تو ڈیفینیٹلی کنسیڈر ہوں گے کیوں نہیں کنسیڈر ہوں گے تو کون ان پہ قدغن لگائے گا کوئی بھی نہ مجھے نہیں پتا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کتنی سروس چاہیے ہوئی ہے اور کب ریٹائر ہو رہے ہیں آئی ہیو ایبسولوٹلی نو نالج میں جوڈیشری میں کوئی بالکل کوئی انٹرفیئرنس وغیرہ یا اس میں بلیو نہیں کرتا اس لیے میں جج صاحبان کو جانتے ہی نہیں ہو جاتا جن کو جانتا تھا ماضی میں جو میرے ہم عمر تھے یا اب یہ ویسے بھی مجھ سے کجا جو ہے عمر میں بھی کم ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی کو قدغن نہیں لگائی جائے گی کنسیڈر ضرور کیا جائے گا اور میں پھر فوج کی جو ہے دوں گا اگزامپل جو ہے کہ وہ 5 نام اور یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ 47 سے چل رہا ہے ان انٹرپٹڈ چل رہا ہے دا موسٹ پاورفل جنہوں نے 35 36 37 38 سال ڈائریکٹلی رول کیا ہے جس انسٹیٹیوشن نے وہ آج بھی ڈیپینڈنٹ اپون اے سویلین گورنمنٹ کے کہ ان کا وہ چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کریں بس اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد تو حکومتیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں آپ کی حکومت کتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے عمران خان کی حکومت تو ظاہر ہے وہ مل بیٹھ کے چل رہا تھا سارا اس اپوائنٹمنٹ کے لیے ہیں بار مثالیں دیے جا رہے ہیں ہر چیز میں بالکل آپ سے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن دیکھیں نا اپوائنٹمنٹ آپ دیکھیں ایوب خان جو ہیں ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ جو ہے ایک 3rd کنٹری نے ریکمینڈ کی سلیمان ڈیمرل نے ترکی کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ریکمینڈ کی کہ اس کو ایکسٹینشن دے
اور انہوں نے تختہ اڑ دیا. اس کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے جنرل ضیاء صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جارڈن کے کنگ نے ریکمینڈ کی تھی کہ یہ بڑے آپ کے کانفیڈنس کے شخص رہیں گے اور بڑا اعتبار آپ کر سکیں. وہ تو سامنے ان کو بتا دوں کہ 7ویں کے 6 یا 8ویں نمبر پہ تھے وہ تو یہ میں آپ کو خواجہ میں ایک آخری سوال, اس کے بعد ظاہر میں کوشش کروں گا پی ٹی آئی کا بھی موقف ہو. ایک بات, کیونکہ آپ لوگوں کا کنسنسس ہوا, یہ سوال مولانا کی پارٹی سے بنتا ہے مگر کیونکہ الزام اوور آل آپ لوگوں پر لگ رہا ہے, تو کل سلمان راجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مولانا کے ساتھ ہم نے اس بات پر کنسنسس نہیں کیا تھا, بلکہ مولانا نے آخر میں ہمیں کہا کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, اپنی مرضی, ورنہ وہ اپنی مرضی کریں گے. انہوں نے اغوا کر رہے ہیں, وہ اغوا کریں گے, ان کی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ کے بھی لوگ کڈنیپ ہوں گے, ہمارے بھی لوگ کڈنیپ ہوں گے, اغوا ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا. تو مولانا بھی مجبوری تھے آخر میں؟ نہیں, میرا خیال ہے مولانا کی کچی طور پہ مجبوری نہیں تھی. میں سلمان راجہ صاحب کا ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, میرے وکیل رہے ہوئے ہیں. ان کے والد محترم جو ہیں, مرحوم جو ہیں, میرے والد کے بھی دوست تھے, وہ بھی میرے وکیل رہے ہوئے ہیں. میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. میں کمنٹ سے گریز کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کمنٹ جو ہے نا, یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مولانا نے کہ کسی سٹیج پہ کوئی ان کا بندہ جو ہے کوئی اغوا نہیں ہوا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں تو مولانا جو ہے ضرور اپنی کسی نہ کسی گفتگو میں مینشن کرتے. انہوں نے بیچ میں کرٹیسزم بھی کیا ہے گورنمنٹ کے اوپر, بڑا سخت کرٹیسزم بھی کیا ہے. وہ یہ بھی بتا دیتے کہ میرے کو بندہ اغوا ہوا ہے, اور کسی کا کوئی بندہ اغوا نہیں ہوا. میں بالکل, مجھے کوئی بتا تو دے, کوئی نام پی ٹی آئی بتا دے کہ ہمارا فلانا بندہ ہوا. بہت شکریہ. میں کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے موقف لیں. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کامران مرزا صاحب کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جو آج کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے. تحریک انصاف کے اس الزام کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, آج کمیٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تحریک انصاف نے دھمکی دی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ اگر سینئر موسٹ کو نہیں بنایا تو احتجاج ہوگا. اب تحریک انصاف کیا کرے گی, ہم کوشش کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا موقف نہیں لے پا رہے. شہزاد شوکت صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود ہے. شہزاد شوکت صاحب, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا گیا ہے. کیا موقف ہے آپ کا بطور صدر سپریم کورٹ بار؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ یہ جو ایک نیا آئینی طریقہ کار مقرر کیا گیا, اس کے عین مطابق ان کی تقرری کی گئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک ون آف آر بیسٹ ججز. یہ نہیں ہے کہ دوسرے 2 سینئر ججز ہیں, وہ بھی بہت ہی اعلیٰ پائے کے جج ہیں, لیکن یہ تقرری جو ہے بالکل مروج آئینی طریقہ کار کے تحت ہوئی. کرتے ہیں کہ اپنا منصب سنبھال کے وہ اس ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے, اور جو ہمارے مسائل ہیں جن کو بار بار ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں گے, اور ان کی اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یعنی کیونکہ ظاہر بہت زیادہ اعتراض آ رہا تھا کہ آئینی ترمیم ایسی نہیں ہونی چاہیے. پھر ترمیم کے بعد وکلا اعتراض کر رہے تھے کہ اس جوڈیشل سسٹم میں اور تعیناتیوں میں نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ایک آئینی بینچ ہو, ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہو. آپ کہہ رہے ہیں اب جو ترمیم ہو گئی اس کے تحت یہ تعیناتی ہوئی ہے, قبول کرتی ہے سپریم کورٹ بات؟ اس لیے کہ اب آئینی ترمیم تو ہوگی, اٹس اے ریالٹی. ہماری آج بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ترمیم میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سینئر جج کی سینیورٹی کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے ایز ون آف دی کی فیکٹرز. لیکن یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے اس میں بھی بڑے معزز ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فیصلہ فرما دیا, اور اب ہر چیز کو ہم ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش اللہ جانے کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار جو اس ملک کا آئین ہے آج کی تاریخ میں, اس کے بالکل اس کو ایگزیکٹلی فالو کر کے یہ طریقہ کار کر کے اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا. لہذا اس وقت اس کو پھر اختلافی بنانا میرے خیال میں کسی کی بھی خدمت نہیں ہے. ایسا اگر یہ بتائے گا کہ سر بکلا ایک پورے پروٹیسٹ کی اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے تھے, ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک پولیٹیکل لینز اتار کر ان معاملات کو قانون کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا. وکلا کا ایک طبقہ ہے جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ اس پر احتجاج, آئین فالو ہوا ہے تو اس پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے. ضرور اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو اس کو بالکل اس پر رہیں,
ہم فورسفلی ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر آئین پاکستان فالو ہوا ہے، احتجاج کس چیز پر کریں گے؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے بالکل پاورز ہی ختم کر دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار کیا ہوگا؟ اصل میں تو جو سربراہ ہوگا آئینی بینچ کا، اس کے پاس سارا اختیار ہوگا، اور اس کی جو تعیناتی ہوگی وہ جوڈیشل کمیشن سے ہوگی. اس میں سیاسی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی ایک ایسا ویلڈ اعتراض نہیں ہے جس پر پروٹیسٹ ہو یا کوئی عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے؟ کہ اسی لیے شاید یہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس پر سی او ڈی میں اتفاق کیا گیا تھا اس آئیڈیا کو فردر ایکسپلور کیا جائے، اور لیکن اصرار آیا کہ بینچ بنایا جائے. اب وہ بینچ بن گیا. اب ہم یہ ساری باتیں پریزیوم کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کہہ دیتے ہیں جو ہماری ذاتی رائے پر مبنی ہوتی ہیں، اور اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، اس کی شکل سامنے آئے گی، اس میں کون جج صاحبان ہوں گے. ہم ہر فرد کو جب شبہ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر تو سسٹم نہیں چل سکتا. ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ جب چیزیں کس طرح انفولڈ ہوں گی، اور اس کے مطابق پھر آگے ہمیں اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ دوست ہمارے ابھی بھی قوم کو ہیجان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ بہت شکریہ. سپریم کورٹ بار ایسوسی شہزاد شوکت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. کیا آج کمیٹی میں ہوا، کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز نامزد کر دیا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلے چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا شاندار کریئر ان کا رہا ہے. بائی دا بک چلنے والے جج کے طور پر جانے جاتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ سب سے سینئر موسٹ تھے. اگین ایک بہت شاندار کریئر ان کا رہا ہے، اور انہیں تقریباً 3.25 سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن درمیان میں ریزائن کر گئے تھے. اس کے بعد مگر پھر آئینی ترمیم ہوئی، اور آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے. بہت ہی ایسے اچھے فیصلے جیسے منصور علی شاہ کے کریڈٹ پر ہیں جو انہوں نے دیے، اور جس کی وجہ سے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ریفارمز کے لیے جانے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں آئے، اس وقت بہت سارے اہم معاملات پر وہ اسٹینڈ لیتے نظر آئے. مگر ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جو کہ خود اگین ایک بہت اچھے جج کے طور پر جانے جاتے ہیں. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. حکومت کا موقف آپ نے سنا، سپریم کورٹ بار کا موقف آپ نے سنا. تحریک انصاف اب اس حوالے سے کیا کرے گی، کیا فیصلہ کرے گی، موقف کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر حامد خان، سینئر رہنما تحریک انصاف، اس کے علاوہ وکلا پولیٹکس میں بہت نامور نام. حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلے چیف جسٹس کے طور پر 3 سال کے لیے نامزد کر دیا ہے حکومت نے. کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ دیکھیے، مجھے امید ہے، کیونکہ میں اس کو ایک اچھا شخص سمجھتا ہوں، جج بھی اچھا. یہ امید ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور یہ ناانصافی نہیں کرے گا اپنے سینئر جج کے ساتھ، اور اس کو ریفیوز کرنا چاہیے. اور ہم کال بھی یہی کل دیں گے وکلا کی طرف سے کہ مت ایکسیپٹ کرو، تم اپنی باری پہ چیف جسٹس بنو گے. تم تیسرے نمبر پہ ہو، تمہارے بعد منیب اختر، اور منیب اختر تم چیف جسٹس بنو گے. یہ تم آنریبلی بنو گے. آج اگر تم لیتے ہو تو تم اپنا نام پر ایک بہت بڑا دفعہ لگا دو گے، اور قوم بھی تمہیں نہیں معاف کرے گی، وکیل بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی. اچھا، اور اس کے علاوہ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز پر. اچھا، تو پھر کیا پروٹیسٹ کریں گے؟ وکلا کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایز لائرز ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. صاحب اب ظاہر ہے جو لائر کمیونٹی ہے وہ کیا بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر موجود ہے شہزاد شوکت صاحب، انہوں نے تو قبول کیا اس فیصلے کو. کمپرومائز آدمی ہے، وہ ان سے ملا ہوا ہے، وہ کھل کے باہر آ کے بات کرے نا، لوگ اس کے ساتھ بتائیں گے وکیل کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو. انہوں نے اس نے سال بھر میں اپنا آفس مس یوز کیا ہے، اور اس قسم کا آدمی جس کو ہم صدر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کوئی صدر اس حد تک کمپرومائز نہیں ہوا جتنا یہ ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ وکیلوں میں ہمیشہ سے اس اصول پر ہمیشہ ایگری کیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے. یہ 2 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. جب اس کو منیر کو 1954 میں چیف جسٹس بنایا گیا تھا آؤٹ آف ٹرن،
اور جسٹس ابو صالح محمد اکرم کو اگنور کیا گیا تھا، اس کا نقصان ساری قوم جانتی ہے۔ 1994 میں جب 700 جان سینئر موسٹ جج کو اگنور کر کے میڈم بینظیر بھٹو صاحبہ نے بنوایا تھا سجاد علی شاہ کو، اس کا قوم نے بھی بھگتا، اس نے خود بھی بھگتا ہے۔ جب کبھی بھی اس قسم کا کام پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ہوا ہے، اس کے بدترین نتائج ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہوگا۔ میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی ایک اچھے شخص کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اپنا نام جو ہے وہ تباہ و برباد نہ کرے اور اپنے آپ کو تاریخ میں ایک اچھے جج، اچھے آنے والے وقتوں میں ایک اچھے چیف جسٹس کے طور پر یاد کیے گئے۔ اب اور کیونکہ حامد خان صاحب آپ وکلا کے اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں جائیں گے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں، تو آپ کیا وہ پروٹیسٹ ایسا کر پائیں گے کہ حکومت پر اثر انداز ہو سکے؟ اور پھر آپ کی جماعت تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اگر سینئر موسٹ کو نہیں بنایا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، آپ کی پارٹی بھی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ پروٹیسٹ کر کے کچھ متاثر کر سکے حالیہ واقعات کے بعد؟ دیکھیے وہ بھی ہوگی، لیکن یہ ایشو میں اس کو پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ یہ وکلا کا پیورلی وکلا کا ایشو ہے۔ وکلا میں کتنی ڈویژن ہے وہ 29 تاریخ کو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں سامنے آ جائے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس بارے میں اس دفعہ جو کنڈیمنیشن ہوگی، سب سے بڑی کنڈیمنیشن شہزاد شوکت کی ہوگی، جس نے 1 سال اپنے آفس کو مس یوز کیا اور وکلا کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہوا۔ سب اور اس کے علاوہ جو پارٹی کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو؟ علی ظفر صاحب کے ڈس ایگری کرنے کی خبر سامنے آئی کہ وہ چاہتے تھے کہ شرکت ہو، مگر اس کے باوجود پارٹی نے کل اعلان کیا، پھر اچانک جو سیاسی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس امینڈمنٹ کو اصولی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ یہ 2 امینڈمنٹ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک چیف جسٹس کی نامینیشن کے لیے کوئی سیاسی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود بخود ایک خودکار طریقے سے، جیسے کہ 18ویں ترمیم میں کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہی فیصلہ 1998 میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے کیا تھا کہ، اور تب تو ابھی قانون آئین میں بھی ترمیم نہیں ہوئی تھی کہ سینئر موسٹ ہی جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا۔ لہذا یہ ویسے بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے بھلا بھی دیں 18ویں ترمیم کو، تب بھی خلاف ہے، اور سارے وکلا نے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ بالکل درست فیصلہ۔ اس کے بعد سے ابھی تک جتنی بھی سکسیشن ہوئی تھی تو پاکستان میں سی جے پی وہ پیسفلی ہوتی رہی، اس میں کوئی ٹربولنس نہیں آئی، کیونکہ خود بہت سب کو پتا تھا کہ اب جب تاریخ کو یہ ریٹائر ہوگا تو اگلا فلاں چیف جسٹس ہوگا، اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد فلاں چیف جسٹس ہوگا۔ اس لیے اب جو اس قسم کے معاملات پھر سے سپریم کورٹ کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بدنیتی کی بنیاد پر کیے گئے ہیں، یہ اس کا مطلب ہماری بات درست تھی کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے پیچھے وکٹمائز کرنے کا مقصد ہے سینئر موسٹ ججز کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کی آزادی طلب کی جائے اور ہم اپنی مرضی کے جج لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرا سکے۔ اب ہمارے لیے، ہمارے پاکستان بھر کے وکلا کے لیے چیلنج ہے، کیا ہم اس قسم کی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے امید ہے کہ یحییٰ صاحب اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ آج کمیٹی کے رکن احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ کیا آپ نے ایک ایسا کرائسس مول لیا ہے جس میں وکلا سڑکوں پر ہوں، آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہوں، تحریک انصاف بھی قبول نہیں کر رہی ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب سے تو حامد خان صاحب باقاعدہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو قبول نہ کریں، جن کا حق ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں انہیں دیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم آپ لوگوں نے جو کی یہ صحیح انٹینشنز کے ساتھ نہیں کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وکلا اور تحریک انصاف کی وکلا ونگ میں فرق دیکھنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کسی خاص مخصوص نامزدگی سے دلچسپی رکھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس سے ان کا سیاسی ایجنڈا اسی طرح آگے چلے گا جیسے ماضی میں چلتا رہا، تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں تک
وکلا کی سوال ہے ان کی برادری کا، تو یہ فیصلہ اپنے میرٹ پہ کیا گیا. اور میں یہ بات واضح کروں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ہماری جو جوڈیشل کمیٹی ہے، اس سے پہلے میں حامد خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے لیے کیا جسٹس منصور صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ سینیورٹی الون شوڈ ناٹ بی سفیشینٹ، فٹنس بھی دیکھنی چاہیے؟ کیا اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے 3 سینئر جج کون سے ہیں، ان کے پینل میں سے نمبر 3 سے اٹھا کر چیف جسٹسز ہائی کورٹ میں ہی لگے، اس پہ تو اعتراض نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے جو سینئر موسٹ ججز کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے نمبر سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ تو اب یہ کہہ دینا کہ جی 3 کے پینل میں سے لگا دینے سے کوئی آئین اور قانون پر بڑا بحران آ گیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد اور فلسفے کی. مگر جب آپ نے بات کریں فٹنس کی، تو فٹنس کا معیار کیا ہوگا؟ فیصلے ہی ہوں گے کہ کس قسم کے فیصلے دیے گئے ہیں ان کے؟ تو اس لحاظ سے تو جیسے منصور علی صاحب ایک زبردست فٹنس پر معیار پر پورے اترتے ہیں. اب فٹنس سے مراد 6 پیکس تو نہیں ہے کہ جج کے 6 پیکس ہوں گے، تو اور کیا مراد ہوتی؟ کیوں پھر آپ نے ان کو نہیں سلیکٹ کیا؟ کہ بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت ہمارا جو کرائسس چل رہا ہے، جوڈیشری کا بھی کرائسس چل رہا ہے، جس قسم کی پولرائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر بھی ہے، اس وقت ایک اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، ایک ایسے اعلیٰ قیادت کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم بینچز کے اندر بھی اور ملک کے قانونی نظام کے اندر پولرائزیشن کو ختم کریں اور عدلیہ کو مضبوط کریں اور ایک ہارمنی اس کے اندر ادارے کے اندر بھی ہو. تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر کچھ اب یہ سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں. کیا جسٹس ثاقب نثار سے انہوں نے جسٹس منیر کی مثال گنائی، جسٹس ثاقب نثار صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، وہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں؟ جنرل کا وہ اپنا جو چیف جسٹس کھوسا صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، وہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ جسٹس گلزار صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، کیا کھلواڑ ہوئی ہے؟ کیا بندیال صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، کیا یہاں پہ غیر آئینی آئین کو لکھ دیا دوبارہ انہوں نے؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی کہہ دینا کہ جی 3 کی پینل سے اگر جج آ رہے ہیں تو اس میں آئین اور عدالت تباہ ہو جائے گی، بے بنیاد چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا پارلیمنٹ کا رول، امریکہ جو جمہوریت کی ماں ہے اس کے اندر نہیں ہے؟ وہاں پر کانگریس کیا ججز کی صدر نامزدگی کرتا ہے، اس کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے؟ کیا انڈیا کے اندر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کو امپیچ کر سکے؟ پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہے جوڈیشری کے اوپر. بالکل ہے، مگر جب آپ دیگر ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں، اب ایک تو ظاہر ہے وہاں پر اتنا سیکرٹ پروسیس نہیں ہے جس طریقے سے آپ کا ہے. پھر ججز اپنی ویسے بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ ان کی جو ایفیلیشنز ہیں ان کو واضح کر رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں. پھر صدر تو خود وہاں پر زیادہ آنسریبل ہے، یہاں پر تو ظاہر ہے جو پارلیمنٹ ہے وہی منتخب کرتی ہے، وہاں صدر کو پارلیمنٹ نہیں منتخب کر رہی ہوتی ہے. تو بہت سارے فرق ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کنسیڈر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ سینئر موسٹ جج کو، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بھی 2 سال کم ہو جائیں گے جب وہ 3 سال 63 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ جو وہاں کی بحث ہے، میں صرف ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم نے حامد خان صاحب کو ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کا جواب دینا چاہیں، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ جواب دینا چاہیں تو احسن اقبال صاحب کو جواب دے سکتے ہیں. جی احسن اقبال صاحب، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے نہیں کنسیڈر کیا انہیں؟ اور جو وجوہات ہیں وہ چونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے، آئین یہ تقاضا کرتا ہے، اور جب ہم نے اس کی کارروائی میں حصہ لیا تو ایک اوتھ کے ذریعے حصہ لیا. چونکہ دیکھیے یہ چیزیں ہم مطلب کل تو ترمیم کی ہے آپ نے، اسے ان کیمرہ نہ رکھتے، کل ہی تو ترمیم کی ہے، کہتے تھے جی پبلک کے سامنے ہوگا، سب کچھ سامنے آئے گا. وہ ترمیم اوپن ہوتی تو یقیناً میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کر سکتا ہوں، مگر ابھی حقیقت یہ ہے کہ، اور اس کی وہ مصلحت ہے. دیکھیے مصلحت یہ ہے کہ بڑی اس سے ایک ایکرمنی کریٹ ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں تو کئی لوگ اپنی نامینیشن واپس لے لیتے ہیں کہ ہم پبلک کے اندر بہت ہماری ڈرائی کلیننگ ہوگی تو ہم بہتر ہے کہ عزت بچائیں، اس کام سے بچے رہیں. تو بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پر کچھ جو ہماری ہے دینی بھی بات ہے کہ پردہ داری بھی رکھنی چاہیے، لیکن سب نے کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں، خالصتاً میرٹ کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی شخصیت میں سب کا یہ خیال تھا کہ وہ لیڈرشپ ہے کہ
کہ جو کیمبرج یونیورسٹی سے یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں اور 19-20 قابلیت میں شاید فرق ہوگا تینوں کے اندر، لیکن ان کے جو مزاج، ان کی شخصیت پہ سب کا اتفاق تھا، ان کی لیڈرشپ پہ کہ ہی از دا لیسٹ پولرائزنگ پرسن، اور ایک ہیلر کے طور پہ یہ اپنے نہ صرف ادارے کو بلکہ ملک کے نظام عدل کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ایک دیانتداری کے ساتھ سب نے فیصلہ کیا، اور اس میں یہ کہہ دینا کہ اس سے آئین اور قانون کی بنیاد گر گئی ہے۔ دنیا بھر میں پارلیمنٹ جو ہیں وہ ججز کو اپوائنٹ کرتی ہیں، دنیا بھر میں پارلیمنٹ مگر حسن اقبال صاحب اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر تو آپ کے پاس دو کا ہی آپشن ہوگا، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں سے ایک کو نامزد کریں۔ ان کی چوائس ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اگر اتنی بڑی عہدہ، ایک عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ پارلیمنٹ بھی ان پہ اعتماد کر رہی ہو اور وہ اپنے ادارے کے بھی ایک محترم اور معزز جج ہوں، یہ اب ان کی پرسنل چوائس ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جس سے وہ اس کو قبول نہ کریں۔ یہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ہے، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، وہ یہ سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست میں جب پٹ گئے، سیاست میں ان کو باہر نہیں کر سکتے تھے، تو سپریم کورٹ کا کندھا انہوں نے لے کر ان کو نااہل کرایا اور اپنا کھیل لگایا۔ اور اسی طرح پنجاب کے اندر جب ان کی حکومت ٹوٹ گئی، انہوں نے پھر سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو چلتا کیا۔ تو یہ پی ٹی آئی سیاست کی بجائے ہمیشہ سپریم کورٹ کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سیاسی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا اگر کچھ مخصوص جج صاحبان نہ آئے تو ہم پھر کیا کریں گے، اب سیاست میں تو ہم مار کھا چکے ہیں، عدالت سے بھی ہم اپنا کام نہیں نکلوا سکیں گے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا خوف ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے، نہ قانون کا مسئلہ ہے، ہماری عدالت آزاد ہے اور یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ اہم بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تنقید ہو رہی ہے اور آئینی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ ریاستی ادارہ ہے، عدلیہ ریاست کا بنیادی ستون ہے، مگر ان ترامیم کے بعد عدلیہ حکومت اور پارلیمنٹ کا ماتحت ادارہ بن کر رہ جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے۔ اس سے پہلے یہ بحث ہوتی رہی کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینا ہے، حالانکہ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے کئی ماہ پہلے ہمارے پروگرام میں واضح کر دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی قسم کی توسیع لینے سے انکار کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ان ترامیم کی ٹائمنگ پر بھی بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، مگر ان ترامیم کے مستقبل کی سیاست اور عدالتی نظام پر کیا اثرات ہوں گے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، اس پر اس طرح بحث نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کا مستقبل ان ترامیم سے جڑا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ترامیم ایسی ہیں جو مستقبل میں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہوں گی، حکومتی مداخلت بڑھے گی اور حکومت نہ صرف اپنی مرضی سے چیف جسٹس تعینات کر سکے گی بلکہ آئینی معاملات میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے گی، اور شاید حکومت کو یہ بات مستقبل میں اپوزیشن میں جا کر سمجھ آئے گی۔ مگر ہم ماضی کی کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا ہے اگر حکومت کو اس کا خوف نہیں ہے تو ماضی کی باتیں دیکھ کر شاید آ جائے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے۔ عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں ان کی حکومت میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ میں لاتی تھی۔ عمران خان ہی کے دور میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اپوزیشن اکثریت یعنی 64 سینیٹرز ہونے کے باوجود ناکام ہو گئی اور اپوزیشن کے امیدوار مرحوم حاصل بزنجو نے اس کی ذمہ داری جنرل فیض حمید پر ڈال دی۔ تو سوچئے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کا انتظام کر دیتی اور یہ ترامیم عمران خان کے دور حکومت میں ہو جاتی تو نہ تو ان کی عدلیہ کے آزاد ججز کے ساتھ محاذرائی ہوتی اور نہ ہی ان کی حکومت ختم ہوتی۔ وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سپریم کورٹ کی آئینی عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے۔ ان کو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو خوف تھا کہ الیکشن کے وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا، اور اگر آئین میں ایسی ترامیم اس وقت ہوتی تو انہیں ریفرنس لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مگر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت نے کس طرح آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ پر حکومتی اثر بڑھایا ہے، پھر آپ کو ماضی کا معاملہ بھی بتائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تبدیل کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے پاس نہ صرف ججز کی تعیناتی کا اختیار ہوگا بلکہ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ بھی تشکیل دے گا۔ نئی ترامیم کے مطابق
जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज इसके रुकन होंगे। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। साथ ही कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन से एक एक नुमाइंदा यानी कुल 4 अराकीन पार्लियामेंट जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा एक गैर मुस्लिम या खातून भी 2 साल के लिए कमीशन की रुकन होंगी, जो रुकने पार्लियामेंट ना हो मगर टेक्नोक्रेट के तौर पर सेनेटर बनने की अहल हों। यानी नई तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन में नॉन जजेस अराकीन की तादाद बढ़ा दी गई है। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 हुकूमती अराकीन और स्पीकर की जानिब से एक नामजदगी के बाद हुकूमती अराकीन की तादाद 5 हो गई है। और इसके अलावा अगर बार के नुमाइंदे और कोई जज हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करता है तो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में चली जाएगी। और ज़ाहिर है जजेस में इख्तलाफ तो होता ही रहा है और इस वक्त भी मौजूद है। बार की हिमायत इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। इस तरह हुकूमत ना सिर्फ जजेस की तकर्री अपनी मर्जी से कर सकेगी बल्कि हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी बेंच तश्कील दे सकेगी और जब चाहे आईनी बेंच को तब्दील कर सकेगी, क्योंकि आईनी बेंचेस की तादाद या मुद्दत तरमीम में मुतय्यन ही नहीं है। और जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जब चाहे आईनी बेंच को तश्कील दे सकता है। इसी तरह चीफ जस्टिस की तैनाती करने वाली पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत को अक्सरियत हासिल होगी। हुकूमत अपनी मर्जी से 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाएगी। यानी ये सवाल उठता है कि टॉप 3 सीनियर तरीन जजेस कैसे अपने फैसलों में आज़ाद होंगे और क्यों चीफ जस्टिस बनने के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे होंगे। अगर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही है तो माजी में अगर ये इख्तियारात इमरान खान के पास होते तो उन्हें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मई 2019 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया और कोशिश की गई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, यानी इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। अगर 26वीं आईनी तरमीम उस वक्त हो चुकी होती तो हुकूमत काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए रेफरेंस दायर करके मुहाज अराई के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से अपने पसंद का जज चीफ जस्टिस बना देती। और जाहिर है टॉप 3 सीनियर जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन भी होते तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीफ जस्टिस कौन होते। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रद्द करार दी और स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की हिदायत की, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। अगर 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी होती तो इमरान खान अपनी मर्जी के जजेस का आईनी बेंच बनवाते और अपनी मर्जी का फैसला ले लेते। असम्बली के साथ साथ मुमकिना तौर पर अपनी हुकूमत भी बचा लेते। ये माजी की मिसालें हैं जो मुस्तकबिल का नक्शा वाज़ेह कर रही हैं कि किस तरह से नई आईनी तरामीम अदलिया के मामलात में इस हुकूमती मुदाखलत को बढ़ा देंगी और हुकूमत अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगा सकेगी, अपनी मर्जी के आईनी बेंच बनवाकर अपने मतलब के फैसले ले सकेगी। और अभी तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पर हैं। अगर हुकूमत का कहीं और से सेम पेज ना रहा तो इन जमातों के साथ भी नहीं रहेगा। और अगर इस सूरत में पार्लिमानी पार्टी की 2/3 अक्सरियत ने किसी एक नाम पर इत्तफाक ही ना किया तो क्या मुल्क का चीफ जस्टिस ही नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और अहम मामला आईनी बेंचेस की तश्कील का है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल ये कहते रहे, बार बार कहते रहे कि आईनी अदालत बनाएंगे जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। मगर 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो सके तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी, ये कहा गया है। यानी जो आईनी बेंच बनेंगे उसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी हो सकती है। यानी लाजमी नहीं है कि बेंच में 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस होंगे। अक्सरियती जजेस किसी एक सूबे से भी हो सकते हैं जिन्हें मैनेज करना आसान हो सकता है। यानी 26वीं आईनी तरामीम के ज़रिए अदलिया को हुकूमत का एक मातहत इदारा बनाया गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है। हालांकि अदलिया रियासत के बुनियादी सतूनों में से एक है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। 26वीं आईनी तरामीम की सिर्फ टाइमिंग आम नहीं है बल्कि इसको पूरे सिस्टम पर पड़ने वाले असरात उससे ज़्यादा अहम है। इसलिए जुडिशल कमीशन में हुकूमती असर रसूख के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाने और आईनी बेंच बनाने का इख्तियार और पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार किसी भी हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात दे सकते हैं और देंगे। अगर इन तमाम इख्तियारात को मिलकर देखा जाए तो सोचिए इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ क्या होगा। इसलिए इन तरामीम से रियासत का दूसरा सतून यानी अदलिया की आज़ादी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और पूरा निज़ाम कमज़ोर होकर टूट फूट का शिकार हो सकता है।